सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मौजू संजीदा है, लेकिन जब लताइफ से शुरुआत हो प्रोग्राम की तो मैं हंसूं नहीं तो क्या करूं। जरदारी साहब कह रहे हैं हम हुकूमत को निकाल के रहेंगे। बताइए कैसे? इस पर रावी चैन ही चैन लिखता है। नवाज शरीफ साहब, वो नवाज शरीफ साहब बीमार थे, अल्लाह नूर कैसा टपक रहा था माशाल्लाह। देखिए नूरुल आरफीन मैं हूं और 98% नूर वहां है। अगर कोई आंख का अंधा इनको कह दे कि ये बिल्कुल अल्लाह अपनी अमान में रखे, मौत और जिंदगी के बीच में, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे मेहमान अभी उछलने वाले हैं। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ कराऊं, मैं पहले अपनी लंतरानी आपको सुना देता हूं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। आज वफाकी दारुल हुकूमत में महफिल आहफ़ का बाकायदा एक इनेकाद किया गया। बताया जाता है कि ये कसीरुल जहती या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी। इसमें हर आदमी ने अपने दिल के छाले फोड़े। जाहिर है कि तमाम लोग वक्तन फ़वक्तन अपने आते रहे और अपनी जो है वो हुकूमत को सुनाते रहे। लेकिन सबसे पहले जिसको कहते हैं ना कि पोस्टमार्टम, सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी क्या फरमाते हैं? मुल्क की तबाही के जिम्मेदारों के साथ नहीं बैठ सकते। APC का एजेंडा कुछ लोगों के ज़ाती मफादात हैं। अपोजिशन क्यों नहीं बताती कि उस पर हुकूमत का साथ देने के लिए क्या दबाव था? कल के प्रोग्राम में मैं बबांगे दोहल ये कह चुका कि मेडिकल NRO जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को दिए गए हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से, उसका एहसान चुकाने के लिए कल भी 16 दूनी 32 अराकीन एब्सेंट थे इन्वर्टेड कॉमाज में, जिनमें सरे फहरिस्त थे आसिफ अली जरदारी साहब और साद रफीक साहब अलमारूफ लोहे के चने। उनको जमहूरियत का सबसे ज्यादा दर्द मुख्तलिफ अदवार में रहा है, लेकिन कल दर्द इतना बढ़ गया था कि वो वहां से टाइम फिश हो गए। ये पहली मर्तबा नहीं है कि जब अपोजिशन मुस्कुरा करके और हुकूमत को साइड दे करके चली गई है। इसकी जगह कोई भी अपोजिशन होती, कोई भी रहनुमा होता, उसका अमल रद्द अमल यही होता, क्योंकि अगर आप काणे हैं तो आपको सामने वाला आंखों वाला नजर आता है। आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब हुआ और जबरदस्त हुआ जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जमहूरियत को बहाल करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने खिताब में मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन पर नज़ला गिराते हुए कहा कि ये हर दफ़ा लोगों को आसरा देने के काम आते हैं, और पिछली दफ़ा उन्होंने ये भी इंकशाफ फरमाया कि मुझे आसरा दे करके इन्होंने जेल भिजवा दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक तकरीर के बाद मुझे जेल भेज दिया जाएगा, और मौलाना फजलुर रहमान से दरख्वास्त है कि वो जेल में मुझसे मिलने आते रहें। नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब माशाअल्लाह बोले और खूब बोले। क्या बोले ये मैं बता देता हूं। कह रहे हैं कि APC में हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, उन्हें लाने वालों से है। कहते हैं कि APC जो भी लाएअमल तय करेगी, मुस्लिम लीग उसका भरपूर साथ देगी। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले नहीं, कुछ दिनों पहले आसिफ अली जरदारी साहब के बदएतमादी या बदअकीदगी का आलम यह था कि उन्होंने कहा था कि नून लीग आखिरी पार्टी होगी। मैं अल्फाज का हेर फेर में नहीं जाइएगा। नून लीग वो आखिरी पार्टी होगी कि जिस पर हम भरोसा करें, क्योंकि नून लीग हमेशा चौक चौराहे पे छोड़ करके और सेटिंग कर लेती है। सेटिंग वो किससे करती है? जाहिर है वो उसी से करती है जिसके बारे में इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो उनको लेकर के आए। अगर वो उनको लाए तो उनसे पूछिएगा। अगर किसी को ये फतवा देख करके ऐसा लग रहा है कि मैं हुकूमत की मदद कर रहा हूं, तो उनसे दरख्वास्त है कि ये फतवा पूरा सुने, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस पार्टी के साथ इन्वर्टेड कॉमाज में हूं या नहीं हूं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क में हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल हुकूमत की, ताहम उन्होंने ये बताने की जहमत कतई गवारा नहीं की कि कितने डिक्टेटर्स के चरण छू करके नवाज शरीफ साहब आज यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने हुकूमत की खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बनाकर रख दिया गया है। उन्होंने यह बताने से भी साफ इनकार कर दिया कि पिछले दौर में जब उनके हाथ में हुकूमत थी, अनान इख्तिदार थी, तो कैसे वजीर खारजा के बगैर ही मुल्क चले जा रहा था और टनाटन चले जा रहा था। आखिर में उन्होंने फिर वही रागनी अलापी, उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत ना मिली तो पाकिस्तान माशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। इसके बाद रावी शिद्दत गम से मर गया। उसने ये कहा भाई वोट को इज्जत देंगे मगर तुम तो आओ, हम अकेले इज्जत दिए चले जा रहे हैं और आप हमें बेतौकीर किए चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا کہ ہم نے کوشش کی کہ 2 سال میں جمہوریت بچے. سر وہ جو دستخط کیے ہوں گے آپ نے یقیناً, وہ جو میڈیکل NRO میں کہہ رہا ہوں, اس پہ لکھا ہوگا, آپ نے شاید پڑھا نہیں, انگریزی میں ہوگا یا شاید کسی اور زبان میں ہوگا, کہ جمہوریت کو آپ نے بچانا ہے. ایسا لوگوں کو لگتا ہے, پوری بات کرتے تو ذرا اچھا رہتا. انہوں نے کہا کہ نا سمجھ سیاسی بونے سمجھتے ہیں وہ زیادہ ہوشیار ہیں. اس کے بعد آصف علی زرداری, سوری لا حول ولا قوت, کیا نام ہے بھائی, شہباز شریف صاحب کو میڈیا کی جو حالات ہیں اس کا بڑا درد تھا. شہباز شریف صاحب بس روئے نہیں میڈیا کے غم میں, باقی سب کچھ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ میڈیا کے ساتھ سلوک کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یہ کالم آج صبح سے لے کے بیٹھا ہوں, اس کا لوپ بھی بن چکا ہے, لیکن بہتر ہے کہ لوپ میں نہیں, آپ یہی سب فوٹیج دیکھتے رہیں, آپ کا بھی دل لگا رہے گا. رؤوف کلاسرا صاحب, معروف صحافی, کالم نگار, تجزیہ کار. میں 2-3 واقعات پہلے بھی بتا چکا ہوں, اگر میں بتاؤں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں رؤوف کلاسرا صاحب کے کندھے پر رکھ کے چلا دوں کہ ان کو میڈیا کا کتنا درد اپنے حکومتوں میں رہا کرتا تھا. سب موجودہ حکومت کی انہوں نے نظر اتاری ہے. کن الفاظ میں؟ ذرائع کے مطابق پچھلے کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے جہاں 1 ارب روپے میڈیا کو ریلیز کرنے کا حکم دیا, وہیں اس توقع کا بھی اظہار کیا گیا کہ اب ان کی میڈیا کے ساتھ گڈ ول بہتر ہوگی. عقل اب آئی ہے جب ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے, چینلز بند ہو گئے, ٹی وی شوز بند کرائے گئے, میڈیا مالکان کو جیل میں ڈالا گیا اور بہت ساری سختیاں کی گئیں. یہ ہے رؤوف کلاسرا صاحب کا ورژن, جس کو یا تو نگیٹ کریں گے یا آتھنٹیکیٹ کریں گے ہمارے مہمان. اس سے پہلے ہم بات کیے لیتے ہیں رؤوف کلاسرا صاحب کے ان الزامات کی جو انہوں نے نون لیگ کی قیادت پر لگائے. ارشد شریف کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا, FIR کاٹی گئی. یہ مقدمہ ایک ادارے نے قائم کرایا تھا اور منظوری سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے دی تھی, جو آج کل ٹی وی شوز پر آزادی صحافت پر لیکچر دیتے نہیں تھکتے. اسی طرح جب ڈان لیگ سامنے آئی تو یہی نواز شریف اور شہباز شریف تھے جنہوں نے ڈان کے کالم نگار سرل المیڈا کا نام ECL پر ڈال کر اخبار پر مقدمہ قائم کرنے کا اندیہ دیا. انہوں نے اپنے 2 وزیروں اور 1 مشیروں کو برطرف کر دیا, جس میں پرویز رشید بھی شامل تھے. اس وقت کسی میں جرت نہ تھی کہ میڈیا کی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے کہ جناب ہم کسی پر مقدمہ قائم نہیں کریں گے. اس سے پہلے ایک نجی ٹی وی چینل کے خلاف خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ان کے پاس اس چینل کے مالکان کی غداری کے ثبوت ہیں. وہی ثبوت لے کر پیمرا میں گئے اور وہاں سے اس چینل کو 15 دن کے لیے آف ایئر کرایا, 1 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی کرایا. یہ تھا آج کا فتویٰ. اب جاتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمود دی گریٹ مولوی صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. محترم جناب صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے, اور محترم جناب اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. تمام معزز مہمانوں کو شو میں شرکت پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جانتے بوجھتے یہ خطرہ گوارا کیا. سب سے پہلے میں صدیق الفاروق صاحب کے پاس جاؤں گا. صدیق الفاروق صاحب, سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں نور العارفین؟ جی سر میں تو اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں. پوچھنا یہ تھا کہ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب نے آپ کا خطاب کیا ہے. 98% نور تو آپ کا 98% نور تو چلا گیا ہے یو کے. 2% نور سے آپ کیا کریں گے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. سر بس اب کچھ روشنی دکھائیے. سوال آپ کی خدمت میں عرض کر چکا, کچھ کہیے سر. اچھا جناب, میں یہ عرض کروں گا کہ آج جو آپ نے ماشاءاللہ ابتدائیہ ہے, اس پر ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں, تاک تاک کے آپ نے تیر مارے ہیں. ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں, تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں. اور اب آگے آئیے. اب یہ جو میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی اور بہت سی باتیں کی ہیں, شاہد خاقان عباسی نے بطور پرائم منسٹر جب نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا مجھے پیغام دیا گیا کہ اگر آپ تبدیل کرو گے تو ہم عدالت سے ریجیکٹ کروا دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ بھی صدیقی ہیں, تو شاہد صدیقی یہاں جج تھے. انہوں نے جو ایڈریس کیا تھا ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی میں, شوکت عزیز صدیقی, وہ آپ سامنے رکھیں. اور 2014 کے دھرنے کے دوران ہی جب تحریک انصاف کو چھوڑ کے جاوید ہاشمی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, وہ بھی سامنے رکھیں.
اور دیکھیں کہ کیا حرف بحرف ان کے پریس کانفرنس کے کنٹینٹس جو تھے وہ پوری طرح ثابت نہیں ہوئے، ایک ایک چیز ثابت نہیں ہوئی۔ اب آپ آ جائیے، جو آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں، بلا شبہ آپ خود جانتے ہیں کہ میڈیا کو کتنی آزادی ہے، اپوزیشن کو گالیاں دینے کی 100% آزادی ہے، لیکن وہ باتیں جو عمران خان صاحب نے انڈیا میں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے بارے میں کی اپوزیشن کے دنوں میں، وہ آپ کو یہاں کہنے کی سوائے عمران خان کے کسی کو آزادی نہیں ہے۔ تو جب بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کا آج بھی تھکا ہوا چہرہ آپ کو نہیں، آپ تو جو کریں، آپ نے انہیں اس طرح چمکتا دمکتا شاید نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اب بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اس معیشت سے آپ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ آتے ہی سی پیک کو فریز کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا، اور سی پیک کے خلاف را نے جو سیل بنایا تو کیوں بنایا، اور سی پیک کو یہاں بسم اللہ کس نے کی؟ نواز شریف نے کی۔ تو نواز شریف نے انڈیا کے خلاف بات کی یا پر اپنا عمران خان نے کی؟ عمران خان نے تو کہا مودی بڑا نیک آدمی ہے، آنیسٹ ہے، اور یہ الیکشن میں جیتے گا تو ہم کشمیر پہ بات کر لیں گے، دیکھ لیں سر پھر کیا ذرا ہوا۔ تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، کیونکہ موضوعات کشمیر پہ 2 سال 1 واحد مہینہ ہو موضوع گیا، یہی ہے، آل پارٹیز کانفرنس آج اور کسی ایک موضوع پر ووٹ نہیں بڑا چھیڑیں گے۔ نہیں۔ تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں، میں اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس آ جاؤں، جائیں اس پہ بھی، میں آپ کی طرف آپ آتا اس ہوں پہ آ جناب جائیں۔ امن، میں آپ کی طرف آتا ہوں، بس تھوڑا سا ایک توقف کی استدعا ہے۔ بہت جلدی میں اس پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اخونزادہ چٹان صاحب، سر زحمت کی از حد معذرت، انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے پر میں نادم ہوں جناب امن، لیکن سر موضوعات آج بہت سارے نہیں ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ آج آپ کو شکایت کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو ایک ہی موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے آل پارٹیز کانفرنس، آصف علی زرداری صاحب کی اسپیچ، ان کا مولانا فضل الرحمان کے لیے شکوہ، جمہوریت کو بحال کرنے کا عندیہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کل میڈیکل این آر او دیا گیا تھا 2-1 دن پہلے، اس کا استرداد، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ نور العارفین صاحب کے آپ نے جو انٹرو دیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جس طرح کے پی ٹی آئی کے اسپوکس مین جس کو پتہ نہیں کدھر کدھر سے لائے ہیں اور یہاں پہ کسی کو ایڈوائزر لگایا ہے اور کسی کو کیا لگایا ہے، وہ جس طرح کے باتیں کرتے ہیں، یا فیس بک پہ پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں جس طرح باتیں کرتے ہیں، وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ نے بھی اس طرح کی باتیں کی، مجھے اس میں کوئی میڈیا والے کی یا اینکر والی بات نہیں لگی۔ لیکن چلو، آپ لوگوں کی بھی مجبوری ہے، آپ اپنا مجبوری پورا کر رہے ہیں، ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ ماضی میں تھوڑا جا کے دیکھ لیں، آپ جو تمسخر اٹھا رہے ہیں، آپ جو اس چیز کو اتنا ہلکا لے رہے ہیں، تو آپ ماضی میں جا کے دیکھ لیں، ماضی میں بھی ہوئی ہے اور وہ بہت مضبوط لوگوں کو ہوئی ہے۔ اب تو لیٹر پیچھے کھڑے ہیں، سامنے جو ہے سلیکٹ کھڑے کیے، وہ تو جو ضیاء الحق تھا، وہ جو مشرف تھا، جو ایوب خان تھا، جو یحییٰ خان تھا، وہ تو ڈائریکٹ میدان میں کھڑے تھے۔ لیکن جب سیاسی پارٹیوں نے اور پاکستان کے عوام نے اس کو نکالنا چاہا تو ان لوگوں کو ایسے نکال دیا، مشرف کو تو ایسے نکال دیا، وہ جو کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ وردی میری چمڑی ہے اور میں چمڑی اتار دوں گا، وردی نہیں اتاروں گا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس پاکستان کی اپوزیشن کو وہ چمڑی کیسی نکالی اور پھر اس کو کس طریقے سے نکال دیا۔ میرے بھائی، ہم نے تو شروع میں 2 سال تو ہم تھک گئے، ہم نے ہر وقت موجودہ حکومت کو کہا کہ بھائی آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قوم کے ساتھ آپ نے جو وعدے کیے اس کو پورا کریں، لوگوں کو دے، نوکریاں دے، لوگوں کو 10 لاکھ گھر دے، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک جو آپ کے مین وعدہ ہے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے، تو کرپشن کا خاتمہ کرپشن کہنے سے تو نہیں ہوگا، اس لیے آپ
کو ایک ایسا ادارہ بنانا پڑے گا جو کراس دی بورڈ سب کا احتساب کرے, جو جج کا بھی کرے, جرنلسٹ کا بھی کرے, جرنلسٹ کا بھی کرے, ہر ایک کا بیوروکریٹس کا بھی کرے, اور کسی پہ ہاتھ ڈالے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ انتقام ہوا ہے, اور اگر کسی کیا اس کا پگڑی کوئی نہیں اچھالے. رائٹ سر. سر لیکن تھوڑا ابھی سا تک انہوں نے توقف اگر آپ فرمائیں تو. بھائی آپ نے 15 منٹ انٹرو لیا تھا نور العارفین, گھڑی کو دیکھ رہا تھا, 15 منٹ آپ کو اپوزیشن کو اعلیٰ کہہ رہے تھے, جو آپ کے منہ میں آ رہا تھا اپنا ڈیوٹی پورا کر رہے تھے. سر اگر آپ مجھے ساری سوالوں کا جواب گھنٹے میں بھی نہیں دے سکتے, لیکن مختصر سا سن لے تو حوصلہ پیدا کرے. میں آپ کو یہ بتاؤں میرے بھائی کہ ہم نے نہ کوئی میڈیکل NRO کیا ہے, نہ ہمیں کسی کے NRO کی ضرورت ہے, اور نہ یہ لوگ NRO دے سکتے ہیں. یہ ایک بار تو کہیں کہ ہم NRO دے سکتے ہیں, نہ یہ لوگ دے سکتے ہیں. NRO چاہیے ہمیں, وہ پرانا پاکستان چاہیے, ہمیں اس ملک میں جمہوریت چاہیے. یہ تو اس طرح کے حکمران ہے کہ اب بیان خود نہیں دے سکتے. یہ کسی کو کیا NRO دیں گے, یہ کسی کو کیا آزادی دیں گے. رائٹ سر, میں سمجھ گیا. تھوڑا سا توقف آپ سے میں چاہوں گا. سر میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا توقف فرمائیے. اگر آپ اسے میرا رائے فرار اختیار کرنا سمجھیں تو سر مجھے افسوس ہوگا. 2-3 باتیں میں وضاحت مختصراً کر دوں, پھر اس کے بعد پھر میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جاؤں گا. آپ نے یہ کہا کہ میرا انٹرو آپ کو کسی سیاسی کارکن کی تقریر لگا. سر یہ محض آپ کا حسن ظن ہے. میں اس بارے میں مشکل کام ہے جناب من, جس طرح یہ شہباز گل جناب من تھوڑا سا دیکھیے سر, آپ کی بات میں نے بہت تحمل سے سنی. آپ نے جو اعتراض کیا میں صرف اس کو رفع کر کے اور پھر میں آگے جانے کی اجازت چاہوں گا. اگر آپ نہیں نور العارفین صاحب, اگر آپ نہیں ہے, اگر آپ مجھے شہباز گل کے ساری دن کے ٹویٹ نکالے اور پھر اپنا انٹرو نکالے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کہا. سر اگر آپ مجھے تھوڑا سا سننے کی زحمت اٹھا رکھیں نا, مجبوری ہے اپنا مجبوری, ہم اگر آپ مجھے سننے کی زحمت گوارا کریں تو میں آپ کو اپنے پروگرامز کی لنک بھیجوں گا, اور پھر آپ وہ بتائیے گا وہ میرے پروگرامز کے انٹروز اور میرے پروگرام میں پوچھے جانے والے سوالات. سر یہ میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا زیادتی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہاں جو آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہاں وہ نہیں کر رہا. اس بات کا گواہ میرا اللہ ہے, میں ہوں, میری پوری زیادتی, لیکن بہرحال یہ تھوڑی سی زیادتی نہیں, پوری زیادتی کریں, تھوڑی سی زیادتی ہے. بہرحال صدیق الفاروق صاحب نے آپ کی آواز میں لگی, تھوڑا سا توقف فرمائیے گا. نور العارفین صاحب, ہمیں میڈیا کا عزت, تم اپنا کام جاری رکھیے. سر تھوڑا سا محمود مولوی صاحب, جناب من, ابھی آپ نے سن تو لیا تھا نا, ٹھیک ہے, اس ایک سلوک سے قطع نظر جو میں حکمراں جماعت کے ساتھ بھی اپنے پروگرامز میں روا رکھتا ہوں. سر پوچھنا یہ تھا کہ آپ تگڑے ہیں اس لیے نہیں, بلکہ سامنے والا کمزور ہے اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں. اس ایک رائے سے آپ کس طرح کن الفاظ میں تردید کر پائیں گے, کیونکہ اگر یہ ایک خاموش مفاہمت نہ ہوتی کہ جب پارلیمنٹ سے غائب ہونے کا دن آتا ہے تب نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی وہ وہاں سے چپکے سے غائب ہو جاتے ہیں, اور آپ جو کہ کم بہت معمولی اقلیت لے کر کے اور آپ اپنی اکثریت بنے بیٹھے ہیں, اگر وہ وہاں شو آف کر جائیں تو آپ یہاں سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. لیکن آپ کا فریق ثانی جو ہے, فریق مخالف جو ہے, وہ خود اس میڈیکل NRO کے اثر میں ہے. اس لیے آپ کی وہ تمام تر پرفارمنسز انورٹڈ کاماز میں جو آپ مرکز میں کریں یا صوبوں میں کریں وہ سب صرف نظر ہو جاتی ہیں اور آپ کا وجود جسٹیفائی ہو جاتا ہے. فرمائیے. میرا کہنا دیکھیں, ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی بھی پارٹی حکومت میں ہوگی نا تو آپ یہ دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوگی. میرے خیال سے اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. جب وہ گورنمنٹ سے اتر جاتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی برائیاں کرتے ہیں اور جو ہے فوج کو بھی برا بھلا بولتے ہیں. دیکھیں ریالٹی کو میرے خیال سے ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے بنا, ٹھیک ہے نا, یہ ملک جو ہے نا چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اس کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر یہ سمجھتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ فوج کو یہ اور فوج کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہ خود بھی تو فوج کے دور میں آیا ہے. یہ بات بالکل درست ہے سر. میں ان الزامات کی بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے رؤف کلاسرا صاحب نے میڈیا کے حوالے سے لکھا کہ جو میڈیا کے ساتھ کیا گیا اس کے بعد ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے, چینل بند ہوئے, ٹی وی شوز بند کرائے گئے, میڈیا مالکان کو جیل میں ڈالا گیا, بہت سی سختیاں کی گئیں جس کا تانا آج وہ آپ کے سامنے دے رہے ہیں. اس کے باوجود ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ میڈیا آپ کو اس انداز میں نہیں کھینچتا جس طرح سے ان کا میڈیا ٹرائل ان کے بقول ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ ان کے دور میں جو ان کے دور میں ہوتا تھا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. دیکھیں نا, ان اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہا, اسی لیے ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا.
یہ صحیح ہے, یہ آپ نے مطلب سب برابر کر دیا. لیکن سر یہاں پور پرفارمنسز کی اگر ہم بات کریں, کن کن لیولز پہ آپ اس کو ڈینائی کریں گے, کن کن لیولز پہ؟ ٹھیک ہے اپوزیشن سامنے نہیں آ پا رہی, اپوزیشن دھرنا نہیں دے پا رہی, ایجیٹیشن نہیں کر پا رہی, لیکن محض اس ایک پلس پوائنٹ کو جو کب تک پلس رہے گا اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے, لیکن کب تک حکومت چلے گی؟ نہیں, مگر میں آپ سے کہوں گا کہ میں آپ سے بہت ساری چیزوں پہ اگری کر رہا ہوں, اور دیکھیں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ نہیں میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے یا سب صحیح چل رہا ہے. اس میں دیکھیں کیونکہ ہماری پارٹی نہیں ہے, دیکھیں یہ جو دوسری پارٹی نہیں, ہاں سر اس کی حکومت میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, آپ کی پارٹی کے لیے حکومت نہیں ہے, ٹھیک ہے, حکومت نہیں ہے, اور وہ یہ جو دوسری پارٹیز ہیں 2 یا 3 بار حکومتوں میں رہ چکے ہیں. سر آپ نے 2 3 بار حکومتیں بھگتائی ہیں صدیق الفاروق صاحب. سر بریک پر جانے کی کال دی جائے, اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان 2 3 باریوں سے کیا سیکھا, کیونکہ یہ خواجہ آصف صاحب یا یہ میڈیا اپنا سر المیڈا کے ساتھ یہ جو کچھ کیا گیا, مطلب یہ رؤف کلاسرا کا آرٹیکل تو وہیں ان آنسرڈ ہے. دیکھیے اپنا جو بات آپ نے ابھی کہی ہے 2 3 باریاں, یہاں آپ کو اگر نور العارفین صدیقی کو آدھے پروگرام میں سے اٹھا دیا جائے اور باقی آدھا پروگرام کوئی اور بیٹھ کے کرے تو اس سارے پروگرام کا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ نور العارفین کو تو نہیں دے سکتے نا. یا بیٹھے بیٹھے آپ کی ٹیم بدلو کے آپ کا کیمرہ ضبط کر کے جائیں جی آپ اپنا کام کریں. یہ جو 2 3 سال والا معاملہ جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے اس طرح کیا ہے, انہوں نے اس طرح کیا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ یہاں جو یہ 14 اگست والے دن دھرنا جو 2014 میں ہوا کیا تھا, یہ جو 35 پنکچروں کی بات کی اور پھر معافی مانگی جا کے سپریم کورٹ میں, یہ کیا تھی؟ یہ جو پورے الیکشن دھاندلی ہوئی ہے اور اس پہ جو انہی کے بہت بڑے بزرچمیر اور پارٹی کے سابق جنرل سیکریٹری اور اس وقت جو لندن بیٹھے ہیں انہوں نے جو کہا کہ 2 4 سیٹوں کا معاملہ تھا, باقی تو ہمارے کینڈیڈیٹ ہی کمزور تھے. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا صدیق الفاروق صاحب, آپ کی گفتگو جہاں سے ٹوٹ رہی ہے یہ وعدہ ہے بریک پر جاؤں گا, بریک سے واپس آؤں گا تو ٹھیک آپ کے پاس آتا ہوں. ناظرین بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق الفاروق صاحب میں ہمتن گوش ہوں, سر اپنا بیان مکمل کیجئے. جی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کا سارا پول کھول دیا. اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ جس اے پی سی میں جس کارکردگی کا ذکر کیا گیا, معیشت کو دیکھ لیں, بے روزگاری, اور جنا تھوڑا سن لیجئے 1 کروڑ روزگار دینے کی کہا تھا, 1.5 کروڑ بے روزگار ہو گئے. 50 لاکھ مکان دینے کا کہا تھا, لاکھوں مکان توڑ کے گرا دیے. مہنگائی ختم کرنے کی کہا تھا, چینی آٹا صابوات دیکھ لیجئے. چوری اور کرپشن ختم کرنے کی کہا تھا, چینی چور ان کی بغل میں, گندم چور ان کی بغل میں, دوائیاں چوری کرنے والے ان کی بغل میں, اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں مال خرید کے بیچنے کی چوری کرنے والے ان کی بغل میں, اور اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہیں. پھر آپ آ جائیے کہ ان کی اپنا جو کرپشن ہے, معلم جبہ اور پی آر ٹی, وہ کرپشن ان کے پاس, اور پھر بلین ٹری سونامی کی کرپشن جو آ گئی ہے رپورٹ وہ ان کے پاس, وہ ان پر. میں یہ عرض کروں گا کہ کالا دھن سفید کرنے والا عمران خان اور ان کی بہن. اب آپ آ جائیے باقی معاملات پہ. خارجہ امور دیکھیں, خارجہ امور میں کیا ہے, میں نے عرض کیا 1 ووٹ کشمیر پر مزید نہیں لے سکے. باتیں بہت کرتے ہیں, اور کشمیر اس نے شامل کر دیا مودی نے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ یہاں کچھ کر رہے تھے وہ وہاں کچھ کر رہا تھا. ان سے 5 جو ہیں چیف سیکرٹریز تبدیل کرتے ہیں, 5 آئی جیز تبدیل کرتے ہیں, 4 اپنا فیڈرل بیورو آف جو ریونیو ہے اس کے جناب علی چیئرمین تبدیل کرتے ہیں. رائٹ سر, تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں تو میں اخوندزادہ کپتان صاحب کے پاس جانے کی زحمت اٹھا رکھوں گا. سر تھوڑا سا توقف. تو ان کو تبدیل کرنا چاہیے نا, رائٹ سر, بس یہ کہ ان کو تو تبدیل کرنا ہی چاہیے.
अखूनज़ादा चट्टान साहब, जनाब मन सर, ये जो प्रेस APC में हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब खफा दिखाई दिए, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उनका जो तकरीर है वो लाइव नशर नहीं करने दी गई, और इस बार ये काम करने वाली ख़ुद अपोजिशन थी, ख़ुद वो लोग थे जो मुंतज़मीन थे इस एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के। उससे पहले जरदारी साहब ने शिकवा फरमाया मौलाना से, सर इस बद अक़ीदगी के साथ, इस बददिली के साथ, वहालत मजबूरी, अगर कोई काम तौन करहन किया जाए तो क्या कोई मंजिल सर हो पाएगी जनाब, या मतलब ऐसे ही चौरंगी घूम करके और फिर उसके बाद वही? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमें आज ही फैसला करना होगा कि हम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होंगे। ये वो पहला बयान था जो उन्होंने हुकूमत को फॉर्म होने के बाद दिया था, और उस वक्त से लेकर आज तक स्टेट ऑफ डिनाइल में है नून लीग, और आप भी असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का कोई भी रवादार नहीं है। एजिटेशन कैसे हो पाएगी? देखिए जी, हम मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, हमारे मुख्तलिफ नज़रियात है, हमारे मुख्तलिफ एजेंडे हैं, फिर हमारा माजी भी कोई इतना शानदार नहीं है, लेकिन हम सारे मजबूर हो चुके हैं। जो मुल्क के हालात हो रहे हैं अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे, मुल्क के जो हालात हो रहे हैं, हम मजबूर हो गए कि हम एक साथ आके एक मेज़ पे बैठ जाए और इस मौजूदा जो हुकूमत है इनको आवाम से निजात दिलाए। तो इसमें हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। मौलाना साहब का अपना एजेंडा है, मुस्लिम लीग नून का अपना एजेंडा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक एजेंडा है, लेकिन मकसद हम सब का एक है कि इस नाजायज़ हुकूमत से और इस नालायक हुकूमत से पाकिस्तान का जान छुड़ाना है। अब इसके लिए हम इस वजह से बैठते हैं, इस वजह से हमने रहबर कमेटी बनाई, इस वजह से हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाया कि हम सारे अपना अपना एजेंडा रख के और एक मुत्तफ़िक़ा और मुत्तहिद एजेंडा इस तरीके से बनाए कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ भी मिले, पाकिस्तान के अवाम को इस मुसीबत से निजात भी मिले और इसमें मुल्क का कोई नुकसान भी नहीं हो। इसके लिए कौन सा बेहतरीन रास्ता है? मंजिल तो हम सबका एक है, लेकिन रास्ते का तयन हर एक का अपना अपना है। अब रास्ते का तयन हमने एक साथ करना है कि कौन सा रास्ता हम ऐसा इख्तियार करें, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा मुल्क मौजूदा हालात में ये एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम सियासत अपने इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो सियासत कर रहे हैं इस मुल्क के आवाम की बेहतरी के लिए। हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जो रास्ता गैर जमहूरी हो, हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जो रास्ता गैर आईनी हो, हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जिसमें पाकिस्तान के अवाम के नुकसान हो। इन तीन चीज़ों से बच के कि न मुल्क का नुकसान, न रियासत का नुकसान, न इदारों का नुकसान, न जमहूरियत का नुकसान, न आईन और दस्तूर का नुकसान, और इस तरह का रास्ता हम इख्तियार करें जिस तरह के माजी में न हमने अवाम और फोर्सेस को आपस में लड़ाया, न हमने मुशर्रफ भी निकाल दिया, हमने 18वीं तरमीम भी कर लिया। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं महमूद मौलवी साहब से कुछ बात कर लूं, लेकिन कुछ एक पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। राइट, अखूनज़ादा चट्टान साहब और सिद्दीक़ उल फारूक साहब, सर ज़रा हमतन गोश रहिएगा। एक नादिर व नायाब नुस्खा आपकी खिदमतों में पेश कर रहा हूँ। साबिक़ा अदवार में सदूर और वज़ीर-ए-आज़म की मराद से मुताल्लिक़ इंकशाफ किया गया है। तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं जिनमें बताया गया है कि सदूर और वज़ीर-ए-आज़म ने शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी के लिए सरकारी ख़जाने का बेदरेग इस्तेमाल किया। रिकॉर्ड में बताया गया कि रूरल सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक साबिक़ सदर ने 2 सदर हाउसेस डिक्लेयर किए, एक लाड़काना रेस्ट हाउस और दूसरा रतो डेरो का भुट्टो हाउस डिक्लेयर किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब के अलावा किसी का नाम नहीं ले रहा। दूसरी बात, सिद्दीक़ उल फारूक साहब, इसमें लिखा है पंजाब से मुंतखब एक वज़ीर आज़म ने मुल्तान और लाहौर समेत 5 मकामात पर वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर किया था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इसी पार्टी के एक वज़ीर आला ने लाहौर में 7 मुख्तलिफ कैंप ऑफिस को वज़ीर आला ऑफिस जाहिर किया, जबकि उसी साबिक़ वज़ीर आज़म ने 83 करोड़ रुपए सिर्फ घर की दीवार की तामीर पर कौमी ख़जाने से लगा दिए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आप दोनों हज़रात की तरफ आता हूँ। महमूद मौलवी साहब, सर माँ सिवाय कौमी असम्बली में या वज़ीर आज़म साहब को या सदर साहब को ये रिपोर्ट पेश करने के और कोई तीर तोप तलवार तमंचा कुछ नहीं चलाया गया।
آج ہی کے اخبار میں ایک بیان موجود ہے کہ جی صدر و وزیر اعظم کی تنخواہوں میں کٹوتی کے لیے، کمی کے لیے، اخراجات میں کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایک تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ صدر و وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کو کم کیا جائے. سر اخراجات کم کرنے کا ایک نادر و نایاب نسخہ مجھ جیسے پولیٹیکلی الٹریٹ آدمی کے پاس موجود ہے. یہ جو وزراء کی فوج ظفر موج رکھی ہے، ان میں سے آدھوں کو گھر بھیج دیں، کیونکہ ان سب کی پرفارمنسز جو ہیں وہ میرے خیال ہے کہ خان صاحب سے بہتر کون جانتا ہے. زبان زد عام ہے یہ ساری چیزیں. اگر ہم ریکارڈ کا معائنہ کریں لگ پتہ جائے گا کون کتنے پانی میں. قومی خزانے کا میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ بے دریغ استعمال بھی تو نہیں ہوگا. دیکھیے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قومی خزانے کا بے دردی سے استعمال پچھلے دوروں میں تو بہت زیادہ ہوا. سر اس میں بھی 50 وزیر ہیں. دیکھیں اس میں بھی 50 وزیر ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وزیر کم ہے، میں کہوں گا میں خود، حالانکہ میں کہوں گا کہ ہمارے دور میں بھی میرے خیال سے وزارتوں کو کم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کنسنٹریٹ کریں وزارتیں کم کرنے پہ اور ڈیلیوری کرنے کے اوپر. میرا تو یہ بیسیکلی میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. پچھلے دوروں میں تو بے حساب تھا. کم سے کم ہم نے ان سے کافی کم کیا ہے. پھر میں کہوں گا ہم ان سے کافی کم کر رہے ہیں، مگر اب بھی میں کہوں گا کہ جی بالکل جہاں آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایسی ہوائی فائر پوچھا جائے آپ سے کہ کون کون سی وزارتیں آپ سمجھتے ہیں یا کون کون سے وزراء آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو اگر مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے جذبے؟ دیکھیں میرے خیال سے مجھے کچھ دن پارٹی میں رہنے دیں. صدیق الفاروق صاحب، سر اب آ جاتے ہیں اس ایک خبر کے اوپر. یہ جو میں نے ابھی بابر اعوان صاحب کے ریفرنس سے آپ کی خدمت میں، اخونزادہ چٹان صاحب کی خدمت میں پیش کی. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، نام نہیں لکھا لیکن نام تو دنیا جانتی ہے. سر کیا فرمائیں گے؟ جی پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ بابر اعوان کو تو میں کالج کے زمانے سے بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہ مجھ سے 1 سال پیچھے تھے اور وہ انتہائی ناقابل اعتبار آدمی اور پارٹیاں بدلنے والا ٹرن کوٹ ہے. اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن آپ سے میں یہ عرض کروں کہ نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کچن کا خرچہ سارے کا سارا اپنی جیب سے دیا. بلکہ عمران خان صاحب آئے تو آتے ہی اس طرف چلے گئے تھے نا، آپ کو یاد ہونا چاہیے. پھر انہوں نے لوگوں نے بتایا کہ یہ چیک انہوں نے دیے ہیں اپنے جیب سے، تنخواہ وہ نہیں لیتے تھے. یہ بات ختم. دوسری بات میں آپ سے اب عرض کروں گا عمران خان اپنا بابر اعوان کی بات. وہ بابر اعوان کا یہ ہے کہ کل کو عمران خان کے خلاف کہیں وعدہ معاف گواہ نہ بنا ہوا ہو. وہ تو اس کردار کا آدمی ہے. نہیں سر لیکن یہ 83 کروڑ روپے کی دیوار سراج جو تھی یہ الحق تو صاحب کا تعمیر آپ نے ہوئی تھی ذکر نا. کیا تھا. سراج الحق صاحب کو ہم نے تھوڑا سن لیں. او یار چھوڑیں یار، دیکھ لیں اگر 83 کروڑ کا تو اب تک بنا ہوا ہوتا، اپنا کوئی کیس بنا ہوا ہوتا. یہ سراج الحق صاحب کو ہم نے 2-4 مرغے جو ہے نا ان کا خون معاف کر دیا ہے. وہ جو مرضی کہتے رہیں، نہ ادھر نہ ادھر کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں. اچھا جس حکومت کو سہیل وڑائچ کی کتاب کا معروف صحافی کی ایک کارٹون ہضم نہ ہو اور 1100 کتابیں جو ہیں وہ ان کی اٹھا کے لے جائیں، وہ کیا کریں گے اور کیا میڈیا کی آزادی ہوگی؟ اس کے بعد آپ آ جائیے. ایک محمود صاحب میرے بھائی مولوی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہماری نئی پارٹی ہے. میرے بھائی 97 کے الیکشن میں موجود تھی، 95-96 سے سیاست شروع کر دی. میرا خیال ہے 25 سال سے زیادہ ہو گئے. صوبہ سرحد کی KPK کی حکومت 5 سال اور اب 2-7 سال. سر مجھے بریک کی کال دی جانے والی ہے، تھوڑا سا اگر آپ تحمل فرمائیں تو میں اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس جانے کا کشٹ کروں گا. تھوڑا سا اور سن لیں سر مجھے تھوڑا سا سن لیں. بریک کی کال دی جانے آدھا منٹ آدھا منٹ سن لینا. میں یہ عرض کروں گا کہ ریاست پاکستان کیا متحمل ہو سکتی ہے کہ اس معیشت کے ساتھ وہ اپنا دفاع مضبوط کرے، اس سیاست کے ساتھ وہ دفاع مضبوط کرے، اس آئین شکنی اور بے انصافی کے ساتھ، اس مہنگائی کے ساتھ، اس بے انصافی کے ساتھ، اس عوام دشمنی کے ساتھ کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی؟ کیا ہم ریاست پاکستان کو دشمن سے بچانے کی پوزیشن میں ہیں؟ رائٹ سر، گاٹ یور آنسر. یہاں بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس جاؤں گا. اسٹریٹ اوے کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرنا مقصود ہے.
اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں ناظرین. نخون زادہ چٹان صاحب, سر زرداری صاحب کا عزم ہے کہ جمہوریت بحال کر کے رہیں گے. سر وہی والی جمہوریت جس میں ایک لڑکانہ ریسٹ ہاؤس, دوسرا رتو ڈیرو کا بھٹو ہاؤس جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, صدارتی کیمپ آفس, کچھ فرمائیں گے؟ اعظم ہاؤس ہے, ایک بنیگالہ میں ہے اور ایک پرانا وزیر اعظم ہاؤس ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم گورنر ہاؤس کو گرا دیں گے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ خرچہ ضرور کریں لیکن ملک کو کچھ ڈیلیور بھی کریں. زرداری صاحب نے دوروں پہ بھی خرچ کیے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ ریکارڈ نکال دیں. آپ اگر یہ بات کرتے تو آپ ساتھ ایک صحافی کی حیثیت سے اپنے ٹیم کو کہتے کہ آپ ریسرچ کر کے ریکارڈ بھی نکالے کہ گیلانی کے دور میں کتنا خرچہ تھا, اب جناب محترم عمران نیازی صاحب کے دور میں کتنا خرچہ ہے, اور نواز شریف صاحب کے دور میں کتنا خرچہ تھا, زرداری صاحب کے دور میں پریزیڈنسی کا کتنا خرچہ تھا اور آپ کتنا خرچہ ہے, اور اس سے پہلے جو صدر تھا اس کے دور میں کتنا خرچہ تھا. اگر آپ ان تین چیزیں نکال کے اور موازنہ کریں تو خرچہ بڑا ہے, خرچہ کم نہیں ہوا ہے. لیکن اگر خرچہ بڑا بھی ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں خرچہ کرے لیکن کام کرے, ساتھ کام بھی کرے. زرداری نے خرچہ کیا لیکن ایران سے گیس پائپ لائن لا کے جو سارا دنیا مخالف تھا آپ کے بارڈر تک پہنچایا. انہوں نے پارلیمان سے چھینی گئی اختیارات آپ کو واپس کر دی. انہوں نے ٹرائبل ایریا پہ آپ کا جو ریٹ ختم ہوا تھا وہ واپس کر دیا. آپ کے شمسی ایئر بیس اور شہبازی ایئر بیس کو دوبارہ خالی کر دیا. آپ کی جو آپ کی جو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا وہ دوبارہ وہاں پہ آیا. آپ کی بلوچستان میں لوگوں نے ترانہ بجانا جو بند کر دیا تھا وہاں پہ دوبارہ ترانہ بجانا شروع ہو گیا. انہوں نے صوبوں کے اپنے حقوق دی جو وفاق کمزور ہو گیا تھا. انہوں نے صوبوں کو اپنا حقوق دے کے 18ویں ترمیم کے ذریعے دوبارہ صوبوں کو وفاق کے ساتھ مضبوط کر دیا اور جوڑ دیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خرچ ہوتے تو خرچ ہونے دے, ملک بغیر خرچ کے نہیں چلتے ہیں. کیا یہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, لیکن ساتھ کام بھی کرے. اب اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے, صرف خرچے بڑھ رہے ہیں. لوگوں پہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. رائٹ سر, تو خرچے نور اللہ رفین صاحب میں سمجھتا ہوں مسئلہ نہیں ہے. رائٹ, حالانکہ انہوں نے 20 وزیروں کا وعدہ کیا تھا کہ ہمارا کیبنٹ 20 وزیروں سے زیادہ نہیں ہوگا, 50 ہے, لیکن آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہے. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کام کرو. وزیر اعظم ہاؤس پہ نہیں رہیں گے. رائٹ 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 رائٹ. اچھا سر, محمود مولوی صاحب, سر خرچے کریں لیکن ساتھ کام بھی کریں. رائٹ سر, رائٹ سر. محمود مولوی صاحب, سر یہ خبر مجھے بتا رہی ہے کہ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کا فیصلہ کر لیا. اکتوبر کے پہلے ہفتے سے حکومت مخالف تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوگا. احتجاج, عوامی ریلیاں ہوں گی. جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا. سر واٹ ایف وہ جو میڈیا ورکرز جن کے بارے میں رؤوف کلاسرا صاحب کو گلا ہے کہ ان کو بے روزگار کیا گیا, وہ لوگ کہ جو بے روزگاری کا عذاب سہ رہے ہیں, جن کے بارے میں صدیق الفاروق صاحب نے ذکر کیا کہ بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, وہ بھوکے ننگے, وہ بیچارے جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. اگر اس وقت آپ کی نالج میں اس وقت ایسا کچھ ملک میں ہے, یا اگر یہ چاند ستاروں کی باتیں کر رہے ہیں دونوں افراد, تو ان سے اللہ پوچھے گا. اگر ایسے لوگ کندھا ملا گئے, شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے اسی ایک اپوزیشن کی جو منتشر الخیالی کا شکار بھی ہے, جو آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں, جس نے جیسا بھی کیا, جس کے بارے میں یہ ساری رپورٹ جو میں بتا رہا ہوں یا جو میں نے اپنے انٹرو میں اظہار خیال کیا, جس کو ایک پولیٹیکل ورژن دے دیا گیا, پولیٹیکل ایک رنگ دے دیا گیا, اگر وہ سارے لوگ آپ کے خلاف جا کر کے کھڑے ہو گئے, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے, اگر یہ سارے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر تو اس میں کوئی میرے خیال سے 2 رائے نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. مگر میں یہ کہوں گا کیونکہ دیکھیں اپوزیشن جو ہے خود ڈیوائیڈڈ ہے. آپ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹس کو دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اسٹیبلشمنٹ کی جس کو خوشنودی کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, اور نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں, فضل الرحمان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں, اب یہ جماعت اسلامی کو برا بلا بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں ان سب کا مقصد زیادہ تر یہ ہے کہ حکومت میں کسی طرح آ جائے.
آج یہ اسٹیبلشمنٹ کو جو برا برا بول رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھا جائے کہ آپ لوگ جب بھی حکومت میں تھے اس وقت آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی آواز اٹھائی؟ اس وقت تو آپ کہتے ہیں سب صحیح ہے. آج یہ جو ابھی گنا رہے ہیں کہ ہم نے یہ فلانا کر دیا سوات میں تو فوج نے کیا ہے جس کو آپ برا بھلا کہہ رہے تھے. آپ تو صرف بیٹھے رہے تھے. آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں فوج نے کیا ہے. فوج کو خدا رہا آپ برا بھلا نہ کہیں. فوج ایک پاور ہے جو کہ اس حکومت کو اور گورنمنٹ کو کسی بھی ملک میں میرے خیال سے ڈی اسٹیبلائز ہونے سے روکتا ہے. اور یہ کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ، میں تو یہ کہوں گا آپ یہ دیکھیں سی آئی اے کو آپ دیکھیں، وہ تو دوسرے کے ملکوں کو چلا رہا ہے. اگر ہماری فوج ہمارے ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے؟ کیا بہت نام نہیں لوں گا، کتنے ممالک ہیں جو کہ پرشین گلف کے جن کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے امریکہ کی. رائٹ سر. صدیق الفاروق صاحب سر بس وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے سر. یہ مجھے پوچھنا تھا. نورالدین صاحب میں ایک بات نورالدین صاحب ایک بات میں صرف بہت جلدی 2 سیکنڈ میں کرنا چاہتا ہوں. بہت جلدی. فوج کا ہمیں بہت احترام ہے. ہم جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنا کل ہمارے آج کے لیے پورا کیا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فوج مشرف کے دور پہ نہیں تھا؟ یہ سے پاکستان کا جھنڈا جو اتر رہا تھا وہ اس ٹائم پہ ہمارا فوج کو ملک سے باہر گیا تھا. جو یہ بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو رہا تھا تو اس ٹائم یہ آپ کا کریڈٹ ہے سر. مان لیا مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. خونزادہ چٹان صاحب نہایت احترام کے ساتھ سر تھوڑا سا ٹائم مجھے دیجیے. جب دھماکہ ہوتا صحافی اور پولیس بات رائٹ سر. پہلی بات چٹان صاحب میں آپ کی طرف آ رہا تو ہوں. یہ ہے نورالعارفین صاحب، چٹان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. کامیابی حاصل ہوئی. صدیق الفاروق صاحب جناب ایمن میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا اور وہ جذباتیت میں سوال ہی میرا نورالعارفین صاحب آپ لڑتے ہیں اور اتنے سادہ ہیں کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اور آپ کے ہاتھ میں مائک ہے آپ کے پاس اور میٹ آواز ہے. کیا بات ہے، اور خوب لڑائی کر رہے ہیں آپ. نہیں اب آ جائیے اس بات پر جو انہوں نے فوج کے بارے میں کی ہے. میں کہتا ہوں سن لے فوج کو، پاکستان کی آرمڈ فورسز کو جو آدمی برا کہتا ہے بطور ادارہ وہ لانتی ہے، لیکن فوج کے اندر جو لوگ سیاست کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنا دفاع نہیں کر پائے. ہم ان لوگوں کے مخالف ہیں. فوج کے بغیر نہ دفاع ہو سکتا ہے، نہ فوج کی پیچھے قوم کھڑی ہو تو وہ دفاع کر سکتی ہے. اب آ جائیے اس بات پر ایک بات کہ نواز اتنی باتیں انہوں نے کی. اچھا سوال فرمائیں. نہیں آپ کہیے کیا کہہ رہے تھے، کمپلیٹ کیجئے پلیز. سوال فرمائیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے. دیکھیں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے 2013 میں، شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بنایا پاکستان. سی پیک کے ذریعے ہم 55 ملکوں کے ساتھ جڑ گئے. روس کے ساتھ ہم نے تعلقات بحال کیے. پھر ہم نے معیشت کو الحمدللہ ٹھیک کیا. پھر اس کے ساتھ جی ڈی پی قومی پیداوار 5.8 تک بڑھا دی. پھر افراط زر جو 14-15 تھا اس کو ہم 4% تک نیچے لے کے آئے. ڈالر کی قیمت کو ہم نے مستحکم کیا. انفراسٹرکچر بنا کے دیا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. کراچی کا امن بحال کیا. دہشت گردی کے خلاف آپریشن ضربیات شروع کرایا اور ساتھ کھڑے ہو کے الحمدللہ دہشت گردی کو ختم کیا. مجھے فائنل ریمارکس کے لیے جانا پڑ رہا ہے محمود مولوی صاحب کے پاس. سر یہ بڑی کنٹری. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں اے پی سی کے بعد اپوزیشن نے استعفیٰ دینا ہے نہ ہی دھرنا. دوسری طرف یہ خبر آ گئی کہ لانگ مارچ کیا جائے گا. واٹ اف دھرنا اگر ہو گیا، حالانکہ مجھے لگتا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہو ہی گیا تو پھر حکومت کا رد عمل کیا ہوگا؟ نہیں میرے خیال سے دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا شیخ رشید صاحب کو میں اگری کرتا ہوں، دھرنا کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں نا آج انہوں نے اے پی سی کیونکہ ٹیکنیکلی فیل ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ تو آنا ہی تھا، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کو کہیں ریلوے اپنی ریلوے چلائیں. جی سر. تو اس حساب سے میں کہوں گا کہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آنا ضروری ہے. اس کو وہ اپنی ریلوے چلائیں اس کو چلانے کے لیے. اچھا سر ریلوے چلا لیتے ہیں. یہاں اخونزادہ چٹان صاحب سر میرے پاس صرف 30 سیکنڈز ہیں. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں اس ایک بات کے جواب میں کہ ککھ نہیں ہونا، نوٹس مل لیا ککھ نہیں لیا، کیا کہیں گے؟ چٹان صاحب مجھے سن سکتے ہیں؟ جو لوگ
जो लोग कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो जी, गई मैं है, आपको सुन रहा हूं। आज वो काम जी पर सर, है। अखुंजा चट्टान साहब जो वाइंड लोग अप करना है कहते थे मुझे, पोजीशन फाइनल जमा- रिमार्क्स 30 चलो। सेकंड्स। जी आप बताइए। वाइंड अप हो गया सर। चट्टान साहब फरमाइए। सर सिद्दीकुल फारूक साहब, अखुंजा चट्टान साहब, महमूद मौलवी साहब, अनफॉर्चुनेटली वक्त जो है वो तंग हो गया है। तीनों मेहमानों को एक मरतबा फिर मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की इन्होंने। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।